نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all. आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेक्चर नंबर 49 है। गुज़िश्ता नशिस्त में बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमने ग़ज़वा उहद जो है उसको स्टार्ट होने में किन हालात कौन से हालात पेश आए थे जिसकी वजह से ग़ज़वा उहद पेश आने वाला था, इसके बारे में वो हालात को हमने डिस्कस किया था। इससे आगे आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो हमने देखा कि गुज़िश्ता नशिस्त में ग़ज़वा उहद के पेश आने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब जिसकी वजह से ग़ज़वा उहद पेश आया, एक तो ये थी कि कुरैश के जो लोग थे यानी मक्के के जो लोग थे उनमें पहले से जंग बदर में हार जाने की वजह से और अपने करीबी रिश्तेदारों को खोने की वजह से एक पहले से उनके अंदर लड़ाई करने का एक जज्बा ऑलरेडी उभर रहा था। उसके ऊपर से फिर जो ये छापेमारी कार्रवाई होती थी जिसमें उनके तिजारती लश्कर को लूटा गया, ये भी एक बड़ा सबब बना उनसे मेजर लड़ाई का। तो हमारा आज का उन्वान जो है जहाँ से हम अपनी क्लास को इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे वो है मदीने की दिफाई हिकमत ए अमली के लिए मजलिस शूरा का इजलास। तो मदीने के ज़राए इत्तला मक्की लश्कर की एक एक खबर मदीने पहुंचा रहे थे। तो जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता नशिस्त में भी बताया है कि पहले ज़माने में इवन तो कम्युनिकेशन इतना स्पीड अप नहीं था जिस तरीके से हम आज हमारा कम्युनिकेशन है, लेकिन इसके बावजूद इन्फॉर्मर्स होते थे जो आउटसाइड ऑफ द सिटी होते थे। इसी तरीके से आने जाने वाले रास्ते पर इन्फॉर्मर्स होते थे। तो वो उन लोगों का काम ही यह होता है कि वो अतराफ की खबर रखें और फिर उसको जल्द से जल्द जहाँ पर उसको पहुंचाना है, जैसे आप मदीने के अतराफ में क्या हालात है उसकी खबर मदीने के अंदर वालों को पहुंचाने के लिए उनको वहां पर तैनात किया गया था। तो वो बिल्कुल पहुंचा रहे थे खबर, हत्ता कि उसके पड़ाव की बाबत आखिरी खबर भी पहुंचा दी थी। यानी जिस तरीके से उन्होंने पड़ाव डाल लिया था ना मक्के वालों ने, जिसके जिक्र हम गुज़िश्ता नशिस्त में कर चुके हैं, तो उसके बारे में भी इन्होंने इसको मतलब मदीने वालों को खबर दे दी थी। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौजी हाई कमान की मजलिस शूरा मुनक़िद फरमाई, जिसमें मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए सलाह मशवरा करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना देखा हुआ एक ख्वाब बतलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वल्लाह मैंने एक आ, भली चीज देखी है। मैंने देखा है कि कुछ गायें ज़िबा की जा रही हैं और मैंने देखा कि मेरी तलवार के सिरे पर कुछ शिकस्तगी है, और ये भी देखा कि मैं अपने हाथ एक महफूज ज़रा में दाखिल किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजलिस शूरा से ये डिस्कशन स्टार्ट किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि मैंने इस तरीके से एक ख्वाब देखा है जिसमें मैंने देखा कि पहले तो गायें हैं जिनको मैं ज़िबा कर रहा हूँ और फिर वो जो तलवार है उस पर शिकस्तगी है, और इसी तरीके से मैं अपना हाथ जो है महफूज ज़रे में दाखिल किया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय की ये ताबीर बतलाई कि कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कत्ल किए जाएंगे, यानी इस गज़वे में बहुत से प्रोमिनेंट जो सहाबा होंगे वो कत्ल किए जाएंगे। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, तलवार में शिकस्तगी की ये ताबीर बतलाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का कोई आदमी शहीद होगा
اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے، یعنی شہر مدینہ محفوظ رہے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی خاص جو ہے وہ شہید ہونے والے ہیں۔ اس کی بھی وہ تلوار پہ جو شکستگی لگی ہوئی تھی، اس کی تعبیر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس کے علاوہ پھر وہ جو محفوظ زرے میں ہاتھ ہونے کا جو دیکھا، اس کی تعبیر یہ بتائی کہ مدینہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اس کی تعبیر یہ بتائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں، بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین نے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا خیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے نوکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر کشت باری کریں گی۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی راس المنافقین نے بھی اتفاق کیا۔ اسے راس المنافقین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ منافقین میں سے سب سے بڑا منافق، اسی لیے معذرت اسی لیے معذرت اسی لیے اسے راس المنافقین کہا جاتا ہے۔ جو اس مجلس میں خزرج کی ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطۂ نظر سے یہ صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو بھی احساس بھی نہ ہو۔ اس وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ مدینے ہی کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سر عام رسوا ہو جائے، اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنی مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کے آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ اور مرضی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ ان منافقوں کے چہروں پر سے پردہ اٹھایا جائے، اور پھر ان کو سر عام لایا جائے نا کہ آستین میں کتنے سانپ چھپے بیٹھے ہیں۔ تو چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے ہمیں موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، یا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ تو جو صحابہ کی نوجوان جماعت تھی، جو ینگ صحابہ تھی اور جو ڈیسپریٹ تھے فائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اب آپ یہاں پر ان کا مائنڈ سیٹ سمجھیں کہ بچپن سے ہی انہیں اس چیز کے لیے پریپیئر بھی کیا جاتا تھا، اور ان کا مائنڈ سیٹ ہی اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کی بھی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اللہ کے راستے میں کٹ جائے، اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے۔ تو ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سر فہرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، میں کوئی غذا نہ چکوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں۔ تو آپ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی ہوتے ہیں اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہوتے ہیں، تو اس نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت لگاؤ اور ان کی باتوں کی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی کہ ہم قلعہ بند ہو جائیں، مدینے ہی میں شہر میں قلعہ بند ہو جائیں، اور گلی کی نوکوں پر یعنی چوراہوں پر، اور جو بھی ہے آدمی آدمی جو ہوں گے وہ لڑیں گے، اور عورتیں جو ہیں اوپر سے ان پر اشکباری کریں گی۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی۔ لیکن چونکہ سارے صحابہ مطلب میجورٹی جو اکثریت تھی ان کی یہ رائے تھی کہ میدان میں جا کر ون آن ون کلیش ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا، پھر اسی پر عمل کیا گیا۔ تو چلیں ابھی ہم پہلے یہ کریں گے کہ ہم کچھ امیجز ہیں جنگ بدر کے سوری احد کے حوالے سے، جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جو میں آپ کو دکھاؤں گی، پھر انشاءاللہ ہم یہاں پر ڈسکشن کنٹینیو کریں گے۔ اوکے، let me share my screen. ایک منٹ دیجیے مجھے۔ اوکے، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ ہمارا جو پہاڑ دکھایا جا رہا ہے جس پہ اللہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا غزوہ احد کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور اس کو نشاندہی کے طور پر انہوں نے اللہ اس پر لکھ دیا ہے۔ اور یہ جو مسجد کا مینار اور یہ جو ابھی دکھائی دے رہے ہیں یہ اس وقت موجود نہیں تھے یہاں پر۔ اب اس وقت مسجد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دی گئی ہے، لیکن اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی، یہ صاف میدان تھا۔ تو یہ احد کا سب سے پرومننٹ پہاڑ ہے، اور یہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اور یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ دور سے اس کا ویو ہے، پیچھے جو دکھ رہا ہے وہ پہاڑ وہی احد کا پہاڑ ہے۔ اور اس وقت یہ جو ابھی یہاں پہ مسجد نظر آ رہی ہے، سامنے اسٹالس نظر آ رہے ہیں، اس وقت آپ امیجن کریں کہ یہ صرف میدان تھا۔ یہ وہی مسجد ہے جو انہوں نے ابھی بنا دی ہے، مسجد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور یہ جو میں بتانے لگی تھی آپ سے، جو اہم جو میں نے گزشتہ نشست میں بھی ڈسکس کیا تھا، کہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ جیسے ہی مسلمان میدان میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرچرز جو تھے، جو تیر انداز صحابہ تھے، جو تیر اندازی میں ماہر تھے، ان کو اس پہاڑ پہ تعینات کیا تھا کہ یہ کہہ کر کہ چاہے کچھ ہو جائے تم اس پہاڑ سے نہیں اترو گے جب تک میں نہ کہوں۔ تو جنگ بہادر کے چنندہ صحابہ اور جو ماہر صحابہ تھے آرچرز کے، وہ ان میں شامل تھے۔ اور جب وہ یہ پہاڑ پر تھے ان کو پوزیشنز دے دی گئی تھی، آپ سمجھیں جنگ احد، یہ جو غزوہ احد ہے، اس میں ہارنے کا سبب ہی ایک ریزن یہ بنا کہ صحابہ ان کی جگہ پر سے ہٹ گئے تھے، اس وجہ سے انہیں شکست دیکھنی پڑی۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس وقت موجود ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر دفنا دیا گیا تھا نا۔ تو جنگ احد کا جو میدان ہے اسی میں ان کو دفنا دیا گیا ہے، تو اس کو آؤٹر باؤنڈری سے کور کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کی آؤٹر باؤنڈری ہے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایسے ہی جالی سے باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دور سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے یہ احد کا پہاڑ ہے۔ اور یہ سب سے مجھے کلیئر امیج ملی اس پہاڑ کی جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی، کہ جس پہ تیر اندازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا تھا۔ لیکن ہماری جو ٹور گائیڈ تھے، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر چڑھنے سے منع کیا تھا، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ جنگ احد جو ہے وہ اتنی ہیڈ آن ہیڈ کلیش والی جنگ تھی کہ اتنی خون ریزی ہوئی تھی کہ بعض صحابہ اس طریقے سے زخمی ہوئے تھے کہ جو اس پہاڑ پر زخمی ہوئے تھے ان کو اسی پہاڑ کے اندر ہی دفنا دیا گیا، ان کو کہیں اور لے جانے کی بھی پاسبلٹی نہیں تھی، تو ان کو یہیں پر دفنایا گیا ہے۔ اور اس پہاڑ کے اندر بہت سے صحابہ مدفون ہیں، تو یہ ان کی شان میں یعنی وہ ہوگا کہ ہم ان کے اوپر پیر رکھ کر اوپر چڑھیں۔
تو اس حوالے سے ہم اس پہاڑ پر نہیں چڑھے تھے، لیکن یہی وہ پہاڑ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرومیننٹ پہاڑ ہے، آرچرز کو اس پہ کھڑایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ میں بتا چکی ہوں، یہ وہ آؤٹر باؤنڈری ہے۔ ہاں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انٹرنل ویو بھی بتایا گیا ہے یہاں پہ۔ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر دو خبریں ہیں، ایک ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس باؤنڈری وال کے اندر جو ہے دوسرے بھی شہداء مدفون ہیں۔ تو حالانکہ ان کی خبروں کا بہت چھوٹا ایریا ہے، لیکن انہوں نے دوسرے بھی صحابہ یہاں پر مدفون ہیں، بہت سے صحابہ مدفون ہیں، اور ہر کسی کو پرومیننٹلی انہوں نے ایسے پلیس نہیں کیا، تو انہوں نے بڑی سی یہاں پہ باؤنڈری وال بنا دی ہے۔ یہ وہی ہے، ایک اور ویو ہے، اور یہ ایک اور ویو ہے آپ کا۔ تو امید ہے آپ کو جیسے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نقشہ کس طریقے سے ہے۔ اور ایک اور جو مجھے آپ نے بتانی تھی، غالباً یہ شیئر نہیں ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو جو شیئر کیا گیا آلریڈی اس سے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ہم اپنا چیپٹر جو ہم کر رہے تھے اس کو ریزیوم کر لیتے ہیں۔ دیجیے، اوکے۔ چلیں ابھی ہم جب کہ غزوہ احد کا جو وہ تھا، میدان تھا، ہم نے اچھے سے اسٹڈی کر لیا۔ اب ہم واپس اپنے چیپٹر پہ آتے ہیں اور جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اگلا ہمارا عنوان ہے کہ اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو واعظ و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، آولی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو زریں پہنی، تلوار حامل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لے گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر سب لوگوں میں ندامت محسوس کی، یعنی جیسے ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ صحابہ جو بڑے جوش والے تھے، جو بہت ینگ صحابہ تھے، انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ خلافت ہو کر لڑا جائے۔
اور جو پرومننٹ صحابہ ہیں، جو بزرگ صحابہ ہیں، ان کی بھی ایک طریقے سے یہی رائے تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ینگ صحابہ کی اور جو زیادہ تر صحابہ تھے ان کی رائے پر عمل کیا۔ تو جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے نا، کہ اپنی مرضی کو اللہ کے نبی کی مرضی کے اوپر تم نے فورس کیا اور اللہ کے نبی مان بھی گئے ہیں، تو انہوں نے ندامت محسوس کی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہی کیجیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے یہاں تک کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار ہو گئے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے زرہ پہن لیا تھا، تلوار تھام لی تھی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ میں بیک آف کروں، کیونکہ جب کوئی نبی زرہ پہن لیتا ہے، تلوار لے لیتا ہے، تو جب تک وہ اس کو نہیں اتارتا، جب تک اللہ تعالیٰ دشمن اور ہمیں فیصلہ نہ کر دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ سب سے پہلا مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر عبداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ تو مہاجرین کا اس دستہ تھا، اور دوسرا تھا قبیل اوس یعنی انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور قبیلہ خزرج انصار کا دوسرا جو گروپ تھا، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو آپ سمجھیں پورا لشکر جو تھا اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، ایک مہاجرین کا ہے، ایک اوس والے انصار صحابی کا ہے، اور ایک خزرج والے انصار صحابیوں کا ہے۔ اور تینوں میں ایک لیڈر، آپ لیڈر سمجھیں یا پرچم لہرانے والا سمجھیں، جو ان کے لشکر کو ریپرزینٹ کرنے والا فلیگ بیرر ہے، اس کو منعقد فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مرزان جنگ پر مشتمل تھا، جس میں 100 زرہ پوش اور 50 شیشوار تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیشوار کوئی بھی نہ تھے۔ تو یہ کل تعداد آپ سمجھیں صحابہ کی تھی۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا، یعنی جنگ کے لیے روانہ ہونے کا اعلان ہو گیا اور وہ جانے لگے۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زراح پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ جب بھی یہ سنیں گے نا کہ صحابہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہوتے، تو کبھی بھی یہ گمان نہ لائیں کہ وہ اپنے آپ کو آگے ریپرزینٹ کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کے انٹینشنز یہ ہوتے تھے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز یا کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آئے تو پہلے ہم اس کا شکار ہو اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے استعمال ہو جائیں۔ یہ ان کا منشا ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ آگے ہوتے تھے۔ اس کے بعد سنیت الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اور گروپ اس میں شامل ہونا چاہتا تھا جو یہود کا تھا۔ آپ سمجھیں کچھ اچھے یہود، اس طریقے سے سمجھیں کہ وہ
ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن ان کے دل میں کرٹیس نیچر تھا کہ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ ایمان لا چکے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں لا چکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ بات ابن اسحاق نے زاد المعاد میں بیان کی ہے کہ حافظ ابن نجر کہتے ہیں کہ یہ فحش غلطی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے جزم کے ساتھ کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ احد میں سرے سے کوئی گودھا تھا ہی نہیں۔ وقیدی کا بیان ہے کہ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک برادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو زیادہ گھوڑے مسلمانوں کے پاس نہیں تھے۔ تو یہ واقعہ ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ خینوخہ کے یہود تھے، جو بھی ہم یہود کے لشکر کے بارے میں، جس کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، جو جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا تھا۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بنو قینوقہ کو جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو ان کو تو جنگ بدر سے سوری مدینے سے ہی جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے لشکر کا معائنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہیں جن کو واپس کر دیا گیا: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن زہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، عرابہ بن اوس اور عمر بن حزم اور ابو سعید خدری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ کم عمر ہونے کے باوجود حضرت رفع بن خدیج اور سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رفع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اور اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب نے کہا کہ میں تو رفع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی گئی، اور واقعی زمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رفع کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ تو اب دیکھیں یہ ایج میں کم تھے لیکن ان دونوں کو اجازت مل گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا عنوان ہے وہ ہے احد اور مدینے کے درمیان شب گزاری۔ یہی شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہی رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب فرمائے، جو کیمپ کے گرد و پیش لگا دیے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری سے اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ ذخوان بن عبداللہ بن قیس خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ تو آپ سمجھیں ایک ویل آرگنائزڈ پلان کے تحت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انڈر دا گائیڈنس آف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے، اور جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا رات گزارنے کے لیے، وہاں پر صحابہ کو پہرا دینے کے لیے 50 صحابہ کو اطراف میں ان کے گرد و پیش کھڑا دیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی ایک صحابی وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کی سرکشی۔ طلوع فجر سے
کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل پڑے اور مقام زوات پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابے منافق تھا، نے بغاوت کر دی اور کوئی ایک تہائی لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہاں کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دے۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی مانی۔ تو جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ رئیس المنافق ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی جنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا یہاں پر آنے کے بعد، کیونکہ یہ منافق تھا اور اس کے ساتھ والے جو کمپنی تھی ان ایسے لوگوں کی 300 کی جماعت بن گئی، اب سمجھے، تو اپنے ساتھ وہ 300 لوگوں کو واپس لے گیا۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی سے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو۔ تو اس سے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہوگا نا کہ ان کی تو جماعت میں اتفاق ہی نہیں ہے اور خود ان میں سے کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں، تو ویک ثابت کرنے کے لیے اس کا یہ منشا تھا۔ تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بڑھے اور اس کے حوصلے بلند ہو۔ لہٰذا یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری و سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بس مقاصد کی برآرائی میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارث اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو آپ سمجھے، آپ امیجن کریں کہ سیناریو کیسا ہوگا کہ ایسی کریوشل سچویشن اور مسلمانوں کے پاس فورس اور اتھارٹی، پاور، اکوپمنٹس، ان ساری چیزوں کی کمی ہے۔ اس میں پھر ان کی جتنی جماعت وہ آئی تھی اور جب وہ دشمن کو سامنے دیکھتے ہیں اور دشمن ان کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت پر ایک کیوس کریٹ کر دیا گیا اس منافق کی وجہ سے، اور اس کو دیکھ کر دوسروں کو کے بھی حوصلے پست ہونے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اوس اور خزرج کے جو انصار صحابی تھے ان کو اللہ نے روک لیا۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا، چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے
کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے مستغنا کر دے گا۔ تو وہ جو بزرگ صحابی تھے انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بغاوت کی۔ اور اسی ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہیں، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، چاہے کوئی ظاہر کرے یا نہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس ڈھونگ کو مسلمانوں کے اوپر ظاہر کر دیا۔ اس طریقے سے یہ پتہ چل گیا کہ کون سچا اور خالص مسلمان ہے، یعنی اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا جذبہ ہے، یعنی یہ اس سے ثابت ہو گیا۔ اور جو منافق تھے وہ مسلمانوں سے الگ ہو گئے، اور کون منافق ہے یہ سارے جو سچے صحابہ تھے ان کو پتہ چل گیا، ان کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ تو ہمارا اگلا چیپٹر ہے بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی معنی لشکر کو لے کر، جس کی تعداد اب 700 ہو گئی تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریب راستے سے لے چلے۔ تو یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے لیکن ابھی وہاں پر سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک سیکیور جگہ یا سپاٹ لینا چاہتے تھے، سمجھے، جہاں سے وہ سارے میدان کا جائزہ بھی لے سکیں اور جنگ میں شریک بھی ہو سکے، لیکن ان سے ٹکراؤ کے بنا۔ تو اس کے جواب میں ابو قاسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے باغوں اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن خیزی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر ڈھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لبکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ تو اس کے وہ اندھا بھی تھا، تب بھی اس کے دل میں اتنی ساری آپ سمجھیں ایل فیلنگس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے اکثری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فیصل بن گیا۔ تو یہ ہمارا آپ سمجھیں چلیں آج ہم اپنی کلاس کو یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جو سمجھایا گیا، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی اور جو بتایا گیا احد کے حوالے سے، اور جو انہوں نے جنگ کے لیے تیاریاں کی تھی، اس کے حوالے سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جڑنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے، اور کل قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں جانے کا موقع عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اس کے علاوہ چونکہ یاد دہانی کے طور پر ایک اور ہفتہ گزر چکا ہے رجب شروع ہو کر، تو ہمیں اپنے آپ کا سیلف انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت رمضان المبارک کے لیے بہت پہلے سے اپنے آپ کی تیاری کر رہی ہوتی کہ وہ رمضان آئے تو رمضان کے لیے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہوتے۔ تو ہمارا اس وہ نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ان کے صحابہ ہے، تو ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہے اور جاننا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ سیلف انالیسس کریں اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہتر مسلمان بنائے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرمائے اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔